बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे दावत व तबलीग की अहमियत और फजीलत के ऊपर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शेवा है और तमाम अंबिया कराम और रसूल सबका शेवा कि आप ये इसको शेवा पैगम्बरी भी कहते हैं। और इसको जो अडॉप्ट करेगा, आज के दौर के अंदर इसकी कितनी ज़रूरत है, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की कितनी ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे, इसके फ़ज़ाइल के ऊपर बात करेंगे और आज के दौर के अंदर किसको अपना किरदार अदा करना है, इस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हसन रज़ा कुम्मी साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब, तहरीक मिनहाजुल कुरान से आपका ताल्लुक़ है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा आकिफ़ हयात कादरी साहब, आप मोहतमिम हैं जामिया इस्लामिया रिज़विया के। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सर सबसे पहले आपसे अल्लामा साहब आगाज़ करना चाहूँगा, और अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ये इंतहाई अहम टॉपिक है, इंतहाई अहम वक्त की ज़रूरत भी है। इसकी अहमियत के ऊपर काइंडली दावत दीन की अहमियत के मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, इसकी अहमियत पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबील रब्बिक, आयत में बाद में पूरी करूँगा। ये दावत इस्लामी है, दावत ईमानी है, ये 1,24,000 अम्बिया इसी के लिए आए। जब दावत की असल में माना ये है कि सिर्फ दावत नहीं देनी है, बल्कि अफकार इंसानी को बुलंद करना है, और इंसानी अफकार को इतना बुलंद कर दिया जाए कि दीन को लेने के लिए उसका दिल पसीजे। फ़कत ये लफ्ज़ी दावत ना हो, इन्नल्लाह यामुरु बिल इन्नल्लाह यामुरु बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर। मसलन बहुत सी आयात ऐसी हैं कि जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर दलालत कर रही हैं, लेकिन असल में है अमल बिल मारूफ किया कैसे जाए। बिल मौइज़तिल हसना, मौइज़ा हसना से वो कैसे होगा, वो ये आज तकरीबन बहुत कम उलमा चाहे किसी भी फ़िरके के, बहुत कम उलमा इस मेयार पे पूरा उतर रहे हैं। उसमें माहौल भी है, उसमें हमारा मुआशरा भी है, उसमें हमारी कोताहियाँ भी हैं। हम वो चीज़ पहुँचा नहीं पा रहे जो असल में पहुँचाने का हक़ था। हाँ जी, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ हमें बताई, जो चीज़ समझाई, उस पर हम कारबंद नहीं रह सके। ये माज़रत के साथ उलमा चाहे नाराज़ हों बाद जी, में, इसमें आप सही फरमा रहे हैं। ये कारबंद क्यों ना रह सके, इसके ऊपर भी तफसील से जाके आगे जाके रोशनी वो डालते हैं। हम हक़ अदा नहीं कर पाए। हम्म, अच्छा, हिकमत जो है ख़ास तौर पर इसमें इमाम जुरैर का एक नकल कर रहा हूँ कौल जो तफसीर करतबी में आया हुआ है, और वो ये है कि हिकमत से माहौल मुराद है कि आप किस माहौल में क्या बताना चाहते हैं, क्या डिलीवर करना चाहते हैं, अपनी कौम में क्या देना चाहते हैं। ये सबसे अहम ज़रूरत है। जब कोई वाइज़, कोई दावत देने वाला अगर उस माहौल से आशना नहीं है, तो वो पैगाम भी सही पैगाम रसानी का काम सही अंजाम नहीं दे सकता। मिसाल, अभी मेरा यही मौजू आजकल चल रहे हैं, इतना पस्त माशरा है। आपको एक मिसाल देता हूँ, और उसमें आप हमारी सामीन भी सुनेंगे और वो उस पर गौर फिक्र करेंगे, इंशाल्लाह उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। मिसाल, शादी हो रही है जी, सालगिरह का प्रोग्राम है, बर्थडे है, मैं जाता हूँ, मुझे भी दावत है, आपको भी दावत है, इनको भी दावत है, उनको भी दावत है। अच्छा, मैं जाके कहता हूँ सूरह फातिहा, या फ़कत लफ्ज़ फातिहा कहता हूँ, क्या हमारा माशरा इसको कबूल करेगा? मेरी बात आ रही है समझ में? जी, क्या कुरान यानी खुशी में पढ़ना हराम है? मेरा नुक्ता समझ में आ रहा है आपको? जी, इसको हमने मखसूस कर दिया है मरने वाले के लिए, जबकि फातिहा, सूरह फातिहा एक कुरान का सूरा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये तो रहमत और शिफा है। जी, तो मुझे कैसे ये इतना बड़ा ये, और अगर मैं ये कह दूँ ना जाकर वहाँ अंग्रेज़ की बात हम कोट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू,
تو سورہ فاتحہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، آپ اس طرف روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور پروفیسر عارف چودھری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. اور جو سب ہمارا آج کا موضوع ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور فضیلت. تو جس طرح علامہ صاحب بھی اس کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے، میں چاہوں گا کہ دعوت کی جو اہمیت ہے آج کے دور کے اندر بھی پرٹیکولرلی، اور پھر ہم تمام انبیاء کرام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ نے دن رات اس کام کو کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ نے بھی دن رات دعوت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ آندھی دیکھا، نہ طوفان دیکھا. جب جہاں پر موقع ملا کہ کوئی قافلہ یہاں سے رات کو بھی گزرے گا تو وہاں پہنچنے کی آپ نے کوشش کی اور وہاں پہنچ کر آپ نے دعوت پہنچائی. حالانکہ ایک وقت یہ بھی تھا، مختلف کتب کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جب حج کے موقع پر اس وقت مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوا کرتے تھے مکہ کے اندر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیمے کے اندر جاتے تھے اور دین کی بات کرتے تھے، اپنی بات کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری بات کو مانو اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کر آؤ. تو آپ ایک خیمے سے نکلتے دوسرے خیمے میں جاتے تو پیچھے پیچھے آپ کے چچا ابو لہب جاتے اور جا کر کہتے کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ مجنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، لہذا اس کی بات کو قبول نہ کرنا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہوتی اس پہ پانی پھر جاتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دن رات کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جذبے کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ اس کام کو کیا ہے اس کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ارسلان بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. دعوت و تبلیغ جس طرح آپ نے بھی فرمایا، علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ پیشہ پیغمبری ہے. ہر نبی دعوت و تبلیغ کے لیے ہی آتا ہے، لیکن تھوڑا سا امتیاز رکھنا پڑے گا کہ دائرہ کار میں فرق ہوتا ہے. انبیاء آتے رہے مخصوص کاموں کے لیے، ایک برائی آئی اس برائی کے خلاف جہاد کیا، کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا، دعوت دی، تبلیغ کیا، آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. کتنے لوگ مانے کتنے نہیں مانے یہ الگ بحث ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب دعوت محدود نہیں رہی اور اسلام مذہب نہیں رہا، اسلام دین ہے. اور دعوت اس طرح کہ پہلے آپ نے لوگوں کو اپنی بات کنوینس کرنی ہے، کنوے کرنی ہے، اور جب بہت سارے لوگ تیار ہو جائیں تو پھر ایک پورا نظام اس پر کھڑا کرنا ہے. جی صرف دعوت ہی نہیں دیتے رہنا. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اوائل دور میں جب بہت چند لوگ مسلمان تھے، بلکہ پہلی دفعہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو کیا ہوا؟ جب اعلان نبوت کیا تو جو اپنے خاندان کے لوگ تھے جی انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا، بالکل ایسے ہی، اور پتھر اٹھا کے مارا. اور بدلے میں انہوں نے معجزہ مانگا. آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں. تو آپ چاہتے تو چاند کو توڑ سکتے تھے، چاہتے تو سورج کو پلٹا سکتے تھے، چاہتے تو پتھر گواہی دیتے، لیکن ان میں سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. فرمایا کہ میں نے 40 سال آپ کے درمیان گزارے ہیں، بتاؤ مجھے کیسا پایا. بتاؤ کیسا پایا. تو سب سے بڑی چیز کردار کی ہے. جو دائی ہے اس کا کردار اپنا کیسا ہے؟ کیا وہ جو دعوت دے رہا ہے اس کا کردار اس دعوت سے میچ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر اس کی دعوت اس کے کردار سے میچ نہیں کرتے تو کوئی اس کی بات کو نہیں سنے. کیونکہ یہی بات تھی کہ چچا ہی نہیں، پورے عرب کی مخالفت کے باوجود آپ کی دعوت بالآخر قبول ہوئی. لیکن کتنی دعوت قبول ہوئی؟ 13 سال میں چند 100 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. جب چند 100 لوگوں کا ایک قافلہ تیار ہو گیا تو پھر اب دعوت صرف دعوت تک محدود نہ رہی، وہاں سے ہجرت کی اور ریاست مدینہ بن گئی، چھوٹی سی ریاست. میں یہاں پر ایک قرآن پاک کی آیت کوڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے کردار کے اوپر اور اخلاق کے اوپر بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی بلند کردار اور اخلاق کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اور اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے. یہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے 40 سال کے اندر جو اپنا کردار پیش کیا، جس میں پھر آپ جب پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے تو کیا میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو تمام نے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. تو صداقت اور امانت کا جو آپ کے اوپر ایک لیبل تھا وہ تو آپ کے کردار کی وجہ سے 40 سال تک کی عمر میں لگ چکا تھا آپ کے اوپر. بلا شبہ ایسے ہی، اور 40 سال بڑے ہوتے ہیں کسی معاشرے میں گزارنے کے لیے. تو میں مصر کر رہا ہوں چونکہ آپ کا جو ٹائم ہے پروگرام کا وہ مکمل نہیں کہ تفصیلات میں جایا جائے. میں اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ نتیجہ خیز کا کیسے بنائی جائے. صرف دعوت ہی دیتے چلے جائیں کہ نماز پڑھیں، نماز کا نظام قائم نہ کریں. نماز کا نظام قائم کیسے ہوگا؟
زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کے مصارف کیا ہوں گے؟ یہ نتیجہ خیز کیسے بنائی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر علامہ صاحب آپ روشنی ڈالیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ طالب علم کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور آپ کی سچ ٹی وی کی پس پردہ جتنی بھی ٹیم ہے اس کا بھی شکر گزار ہوں. اور جو ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے آپ کو داد تحسین دینا چاہتا ہوں. بڑا زبردست آپ نے شکریہ. ٹاپک جو ہے اس کی سلیکشن فرمائی. آدم سے لے کر ہمارے پیارے آقا تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام جی دعوت و تبلیغ کا کام جی کرتے رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری امت ہے نا، یعنی ہم لوگ، یہ بہترین امت ہے، سب سے بہترین. آدم کی امت سے بھی بہتر ہے جی، موسیٰ کی امت سے بھی بہتر ہے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے بھی بہتر ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا آقا یہ جو امت ہے یہ سب سے بہترین کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی ذاتی کوئی پیسے آپ کے پاس زیادہ ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ عرب سے سونا چاندی ہیرے جواہرات پیٹرول کثرت سے نکلے گا، اس وجہ سے نہیں ہے. صرف اس کا ایک ہی ریزن بتایا کہ وہ امر بالمعروف آپ کرو گے اور نہی عن المنکر کرو گے، نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے آپ روکو گے. اور مجھے یہاں مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حل عطا حیبر شکن شاہ زمن یاد آ رہے ہیں کہ جب آپ پر جان لیوا حملہ کیا گیا اور اتنے سینسٹیو جگہ کے اوپر جب امام حسن پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور آپ یہ شربت نوش فرما لیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر حملہ کیا، دیکھیے دعوت اور تبلیغ کا انداز ذرا نوٹ کیجئے کہ کیا بیٹا پہلے اس کو پلا لیا؟ نہیں بابا. فرمایا وہ کافی دیر سے چھپا بیٹھا تھا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ پہلے اس کو پلا لیجئے. اور آخری وصیت جو حسنین کریمین علیہ السلام کو آپ نے فرمائی وہ یہی تھی. تواریخ کی بکس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. وہ اقبال نے کہا تھا حیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. سبحان اللہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مولا کائنات کی علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں تو ایک طفل مکتب ہوں. پروفیسر صاحب نے بھی بڑے خوبصورت آسن انداز سے گفتگو فرمائی. تو وہ آخری وصیت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. کہا میں تمہیں بیٹا حکم دے کر جا رہا ہوں کہ تم نے ساری زندگی نیکی کی دعوت دینی ہے اور لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور انداز جو ہے وہ بڑا سافٹ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جی دیکھیں اگر اللہ نہ کرے میرے باپ کو کوئی گالی دے جی تو جو بلڈ ریلیشن شپ ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں اینٹ کا جواب کم از کم پتھر سے ضرور دوں. سیدنا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گرد راہ پر میرے بچے قربان، آپ تبلیغ کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے نکلے اور سب جگہ آپ کے مریدین محبین متعلقین معاونین عاشقین دعوت دے آئے. آپ نے پوچھا بیٹا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ حضور وہ ایک شخص اپنے ہی بولو براز میں لت پت موجود، اس تک ہم نہیں پہنچ پائے اور گندگی اور بدبو اتنی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ پھر مجھے لے چلیے. آپ جب وہاں پر پہنچے آپ نے اپنی آستینیں چڑھائیں. اس دور میں جو چیز بھی اویلیبل تھی، صابن یا جو کچھ بھی،
اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اپنا مبارک کرتا اتار کر اس کو پہنایا. دیکھیے تبلیغ کا دعوت کا انداز ذرا چیک کیجئے. اور جب اچھی طرح صاف ستھرا ہو گیا تو وہ کھسیانی بلی کی طرح مسکرا کر کہتا ہے حضور لگتا ہے آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا لگتا ہے تو نے مجھ کو نہیں پہچانا, ہم اہل بیت میں سے ہیں اور اللہ نے اپنے خزانے بھی ہم سے پوشیدہ نہیں رکھے. میں تجھ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, تجھ سے بھی بہتر طریقے سے جانتا ہوں. تو میرے باپ کا قاتل مولا حسین کا سنان ابن انس ہے. تو کہتا ہے حضور یہ کیا پھر؟ کہا وہ تیرا کردار تھا جو تو نے کربلا میں ادا یہ کیا, ہمارا کردار. آج حسین کا بیٹا علی کا پوتا آج اپنا کردار ادا کر رہا سبحان ہے. اللہ, بہت خوب, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور کردار سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر کردار کے دعوت و تبلیغ جو آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے اس کا کردار سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کردار کے موضوع کے اوپر تفصیل سے مزید روشنی ڈالیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر. سر سب سے پہلے تو کردار کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا. 40 سال کی عمر تھی, آپ امین بھی کہلائے, صدیق بھی کہلائے, اور یہ صداقت اور امانت آپ کو اپنے کردار کی بدولت ہی ملی. پھر اس کے بعد کے تمام معاملات ہیں, صحابہ کرام کا کردار ہے, اہل بیت کا کردار ہے. میں چاہوں گا کہ اس دعوت دینے کے لیے جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ اپنے کردار کے اوپر کام کرنا ہے, اس کی ضرورت پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے پہلے تو جو بھی واعظ ہے, دعوت دینے والا ہے, اس کا عالم ہونا ضروری ہے. کردار پڑھا ہوگا تو وہ بیان کرے گا نا. اگر وہ جاہل ہے تو وہ اپنی بات یا رسول کی بات یا قرآن کی بات وہ عوام تک نہیں پہنچا پائے گا. ایک نمبر 2 کہ اس کو پورا کم از کم پوری تو قرآن کی ان آیات کو ضرور ذہن نشین کرنا ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آئیڈیل ہماری شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی چاہے وہ اہل بیت ہوں یا صحابہ, ان سب سے افضل ترین جو ہستی ہے یا پوری کائنات کی افضل ترین ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ان کو آئیڈیل بنایا تو ان کی ایک ایک چیز مجھے آنی چاہیے, سمجھ میں آنی چاہیے, چونکہ میں عوام تک بات پہنچ. بہت اچھی بات کی ہے پروفیسر صاحب کہ جب دعوت حق ان کفار مکہ یا مشرکین مکہ کے سامنے آپ نے رکھی تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ معجزہ دکھائیں گے نبی. میرا اعتراض وہیں پہ پہلی جو گفتگو پہلا جملہ تھا وہی, آج ہماری عوام اتنی پستی میں کیوں ہے؟ ہماری عوام جس سے ہم تبلیغ لے رہے ہیں, جو دعوت ہمیں دے رہا ہے, ہم کیوں نہیں پوچھتے یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں, یہ کہاں سے؟ ہماری پستی کی وجوہات اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ بے شمار وجوہات ہیں. اس میں ہم نے اپنا ماحول ایسا نہیں بنایا, ریاست کے قوانین ایسے نہیں ہیں, ہمارے علماء کرام نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, ہمارے ماں باپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, گھروں کا ماحول وہ نہیں ہے. ہم باہر نکلتے ہیں تو کاروبار کے اندر ہم جھوٹ بولتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں, ہم رشوت خوری کا ماحول ہے. تو ہماری پستی کی وجوہات اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو بے شمار ہے. وہ ہمارا زیادہ بالکل دیکھیں, دعوت دینے والے واعظ یا مقررین یا خطبہ ہیں یا علماء ہیں, یہ ذمہ داری زیادہ عائد ان پہ ہوتی تھی, کیونکہ یہ وارث انبیاء ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو جب وارث انبیاء جو آ کے کچھ نہ ڈیلیور کر سکے تو پھر عوام کا قصور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو. کہ آپ یہ بتائیے گا رام صاحب کہ جو اہل بیت ہیں جس میں پرٹیکولرلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاص طور پہ کردار رہا, آپ باب العلم تھے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں تھے آپ, تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے دعوت کے کام کو کیسے آگے بڑھایا تھا, ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. دیکھیں میں ان کے ایک شاگرد کا ہی واقعہ بتایا. میں مولا علی کی تفسیرت بہت عظیم ہے. رمضان کا مہینہ ہے جی, اور آپ کے ایک صحابی ہیں مالک اشتر, نام سنا ہوگا.
उजले कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए घर से निकले हैं और जा रहे हैं मस्जिद नबवी। बाज़ रिवायात में है कि मस्जिद कुफा थी। एक ऐसा बंदा जो मुसलमान तो है, ज़ाहिरन मुसलमान है, लेकिन अंदर उसके जो बुग़्ज़ है, बुग़्ज़ अहले बैत है या बुग़्ज़ असहाब है, वो भरा हुआ है। जब उसने आते देखा ना बिल्कुल मस्जिद के करीब, तो कुछ कीचड़ था, कुछ गंदगी थी जी। उस गंदगी में उसने पैर को भरा और उनके कपड़ों की तरफ उछाल दिया। ज़ाहिरन साफ सुथरे कपड़े, उजले कपड़े, वो ख़राब हो गए। आपने उसको एक दफ़ा देखा और देखने के बाद रुके ही नहीं, सीधा मस्जिद आ गए। मस्जिद में जब आए तो उसको कपड़ों को आपने पाक किया, पाक कर रहे, पाक करने के बाद नमाज शुरू कर दी। लोगों ने उससे पूछा तूने क्या किया, तू जानता है ये कौन है? नहीं। कहा ये मालिक उश्तर है, ये मौला अली की फौज के सिपह सलार हैं। हालांकि जंगजू को ऐसा किरदार में बहुत कम देखा गया है। ये मैं जो अर्ज करने की वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, ये असल में उसकी तफसीर। तो जब वो तफसीर से मुराद मेरा अपना जो नुक्ते निगार, तफसीर हमारे यहाँ मासूमी करते हैं। बहरहाल लोगों ने जब कहा ये मालिक उश्तर है तो खौफ ज़दा हुआ, वो दौड़ा, उससे पूछा कहाँ गए हैं वो, वहाँ उससे पूछा कहाँ गए, तो उन्होंने कहा मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में गया तो मालिक उश्तर नमाज़ पढ़ रहे थे। अब ये इंतज़ार में था कि नमाज़ ख़त्म हो तो मैं गुफ्तगू करूँ। जैसे ही नमाज़ ख़त्म हुई दौड़ के आगे बढ़ा और कहने लगा हुजूर मुझे माफ़ करें। कहा तेरे लिए तो मैं माफ़ी मांगने आया था। यानी किरदार कितना शफाफ। हमारे यहाँ आप मुझे गाली दे दें, मैं आपके लिए कहाँ नमाज़ पढ़ूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया कि हमें अपने किरदार के ऊपर काम करने की असल में ज़रूरत है। किरदार हमारा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब, आरिफ शेख साहब, ये बताइएगा कि चूँकि दावत और तबलीग की अहमियत और फजीलत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो आदमी आज के इस दौर के अंदर ये दावत और तबलीग की खिदमत सर अंजाम देगा, या जो बेहतरीन उम्मत है चूँकि ये, और इसको नफ़ा रसानी के लिए भेजा गया है, ये अच्छाई का हुक्म देती है, बुराई से मना करती है, ये कुरान पाक की बातें हैं, तो ये इसके लिए फ़ज़ाइल क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन इनामात का वादा किया इसके लिए? जी अरसान भाई, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ जी कि दावत और तबलीग आप कहाँ रह रहे हैं? क्या एक मुसलमान को आप मुसलमान होने की दावत देंगे? नहीं, वो दावत है गैर मुस्लिम के लिए कि इस्लाम कबूल कर लो। अब जो मुसलमान हो चुके हैं उनकी दावत तबलीग का अंदाज कुछ और है। उनको तो याद दहानी करवानी है। हाँ जी, उनको याद दहानी करवानी है, उनकी तरबियत करनी है। कुरान पाक में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुख्तलिफ सूरतों में से एक सूरत वालसर, अल्लाह कसम खा रहा है ज़माने की, वालसर इन्नल इंसान लफी खुस्र। पहले जुमला है कि इंसान खसारे में है, बेशक सब इंसान खसारे में है जी जी, और उसके साथ मैं कौन खसारे में नहीं है। वालसर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लाज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान ले आए, वामिलुस सालिहात और नेक अमल करते रहे। अगर तो कुरान यहाँ पर खामोश हो जाता तो दावत और तबलीग यहाँ तक ही महदूद रहती कि लोगों को इस्लाम पर लाना है और अमले साले तक लेके आना है। ये सूरत यहाँ मुकम्मल नहीं हुई। आगे दो जुमले और हैं, वतवासौ बिल हक, वो जो दावत कबूल कर लेते हैं उनको कहाँ तक लाना है कि फिर वो भी हक बात की नसीहत करें। और हक की इलामत ये है कि जब आप हक की बात करेंगे तो आपको तकलीफ आएगी, अज़ियत आएगी, उस अज़ियत पर फिर सब्र करना है। वतवासौ बिल सब्र, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिल सब्र, यानी आपने अमले साले ईमान भी लाना है। यहाँ पर सारा जो पाकिस्तान की 95% जो कौम है, हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा गो हैं। अब कलमा पढ़ लिया, कलमे के बाद क्या करना है? अब वक्त है उसकी दावत का, जरूरत है उसकी तबलीग की, और उसके लिए ये कुरान की छोटी सी आयत पूरा रास्ता दे रही है। खुद नेकी भी करनी है ईमान लाने के बाद, और फिर उस नेकी की तबलीग भी करनी है। उन लोगों को जो हक पर नहीं है, कलमा पढ़ते हुए भी, उनको हक की तरफ रागब करना है, क्योंकि वो हक की तरफ रागब होंगे और वो जो इस्लाम के लबादे में भी बातिल के नुमाइंदे खड़े हैं। कलमा तो पढ़ा है लेकिन काम वो बातिल के कर रहे हैं, तो उनके लिए चैलेंज खड़ा करना है। और जब वो चैलेंज बनेंगे तो फिर उन पर क्या होगा? मसाइब आएंगे, आराम आएंगे। करबला में कौन थे? अगर एक तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह थे, दूसरी तरफ भी कलमा गो थे, लेकिन वो भूल गए थे कलमे को, भूल गए थे कि कलमा पढ़ने के बाद करना क्या है।
صرف طاقت کے ساتھ رہنا ہے یا حق کے ساتھ رہنا ہے؟ بدقسمتی سے ہم مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر طاقت کے ساتھ رہتے ہیں، حق کے ساتھ نہیں رہتے اکثریت۔ اب جو لوگ حق کے ساتھ ہیں وہ جب تک آگے بڑھ کر حق کو پوری طرح بیان نہیں کریں گے، اور حق کو جب بیان کریں گے اور مصائب نہیں آئیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ حق نہیں ہے۔ وہ حق جو بیان ہو اور اس کے بعد باطل میں پیچ و تاب نہ اٹھے، باطل اس کو مارنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے تو وہ حق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ نے خود فرمایا کہ جتنی دین اسلام کو پھیلانے کی غرض سے اذیت مجھے پہنچائے گی، یہ تمام پچھلے نبیوں کی اذیتیں ایک طرف ہیں اور میری اکیلے کی ایک طرف ہے۔ میں تھوڑی سی وہ بتانے لگا ہوں کہ یہ اذیت کہاں سے شروع ہوئی۔ یعنی طائف کی وادی سے پہلے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر پھینکے گئے، وہ کوڑا پھینکا گیا۔ سب سے پہلے پتھر تو آپ کے اپنے گھر والوں نے پھینک بالکل، ہاں جی۔ اور اس کے بعد جب مدینہ پاک میں آ گئے تو سر وہ جو 10 سال کا پیریڈ ہے، 83 غزوات اور سرایا ہوئے ہیں جی۔ اب 10 سال پہ ڈیوائیڈ کر لیں، ہر سال 8.5 بنتے ہیں۔ یعنی 8.5 کا مطلب ہے کہ ہر 1.5 مہینے بعد کوئی نہ کوئی جنگ ہو رہی تھی، کہیں پر چھوٹی، کہیں پر بڑی، کہیں پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو رہے ہیں، کہیں پر سبا جا کے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اگر یہ باب نکال دیا جائے تو اسلام کہاں کھڑا ہے؟ اور وہ اسلام جس کی خواب آپ نے دیکھا، جس کی جدوجہد کی اور اس کے بعد ایک پوری ریاست قائم کی، آج کی دعوت دینے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا آخری منزل یہ ہے، آخری منزل یہ ہے۔ اور اگر وہ منزل ذہن میں نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعوت نامکمل ہے، آپ خود بھی اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو دعوت دی جائے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، علام صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ آج جس طرف پروفیسر صاحب نے بھی روشنی ڈالی، ہم مسلمان تو ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، اس کو پرسنٹیج میں تو میں مینشن نہیں کرنا چاہتا، یہاں پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، بالکل نہیں پڑھتا۔ اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی نماز اس طرح سے اس درجے کی نماز نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہ اس کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر جیسے مسلمانوں کی پستی کے دیگر ہم نے بات کی، حضرت علامہ صاحب قمی صاحب بھی اس کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ ہماری زندگیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیادی چیزیں بھی مس ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے لیکن روزے ہم اکثر نہیں رکھتے، اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس احتیاط کا روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ کیا وجہ ہے، یہ کمی کیوں رہ گئی، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال کیا۔ مجھے اقبال یاد آ رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، بتانے رنگوں ہوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ آج جس جگہ پر قبلہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ فرقہ واریت ہے۔ ایک مولوی صاحب وہ 4 کتابیں پڑھ کر ممبر پر بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ دوسرے کی طرف کر کے جی وہ فلاں کافر ہے، وہ فلاں کافر ہے، وہ فلاں کافر ہے۔ ارے بھائی آپ کس طرف چل پڑے جی، کس طرف چل پڑے آپ؟ جب آپ کے ممبروں سے اس قسم کی بکواسات کی جائیں گی، میرے نزدیک تو کوئی بھی کافر نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ جو توحید پر عمل کرتا ہے آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک فیکٹر ہے، آپ اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ بہت بڑا فیکٹر ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اور اس میں علماء کرام نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ریاست کی سطح پر الگ سے کردار ادا ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر انفرادی حیثیت کے اندر بات کرتے ہیں تو ہم نماز صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، ہمیں ہمارا رجحان نہیں ہے کہ ہم کسی سے سیکھ لیں گے۔ ہمیں ہماری اہمیت کے بارے میں قبلہ بتلایا نہیں گیا۔ مولانا جلال الدین روم کو پڑھے، وہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک یہ جو گڈریا ہوتا ہے اس کو کئی چیزیں شیر کا بچہ مل گیا، تو وہ بکریوں کے ساتھ بڑا طویل واقعہ، میں بالکل شارٹ کرتا ہوں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ بڑا ہو گیا تو وہ بھی اپنے آپ کو بکری سمجھتا تھا اور کبھی کبھی کتا سمجھتا تھا۔ تو ایک دن کیونکہ ان کے درمیان رہتا تھا، ان کے ایک اصل ببر شیر آ گیا دریا کنارے، وہ بھی پانی پی رہا ہے، یہ بھی پی رہا ہے۔ اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں کتا۔ تو کون؟ وہ کہتا میں ببر شیر۔ تو اس نے چھلانگ ماری، 4-5 بکریوں کا خون پیا۔ اس نے کہا یہ ہوتا ہے شیر کا کام۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج مجھے پتہ چل گیا۔
وہ رات گیا جہاں پر بکریاں قید تھی، اس نے 5-7 بکریوں کا خون پیا. مالک آیا، اس نے کہا او کتے، کہا ڈونٹ کال می اے ڈاگ، آج کے بعد مجھے کتا نہ کہیں، آج بتلانے والا مجھے بتا گیا میں ببر شیر. یہ مسلمان ایک ببر شیر امت ہے، یہ ببر شیر قوم ہے. ان کی انفرادیت کے بارے میں، ان کی امپورٹنس کے بارے میں ہم ان کو ٹیچ نہیں کر پائے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں، پھر یہ میری جان ایسی ابھرے گی امت، یہ قوم ایسی ابھرے گی کہ لوگ گواہیاں دیں گے. میں سچ ٹی وی کے وساطت سے یہ میسج ڈیلیور کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو اتنا اچھا بناؤ، اتنا اچھا بناؤ، اتنا اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کرو، نالج گین کرو کہ کافر تمہیں دیکھ کر کلمہ پڑھے، تمہارے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھے کہ یار کہ ہمارے لیے انسپائریشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور انہوں نے بھی کردار پیش کیا تھا. جن کے غلاموں کا کردار اتنا اچھا ہے کہ وہ سچائی کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، تو پھر وہ کلمہ پڑھ لیں کہ جن کے غلام اتنے اچھے ہیں تو پھر مدینے والے آقا کا مقام کیا ہوگا. پروفیسر صاحب ابھی روشنی ڈال رہے تھے قبلہ، تو وہاں پر جب پتھر مارے نا طائف کے لوگوں نے، تو جو بندہ انگور کا خوشہ لے کر آیا اس حالت میں بھی کہ پاؤں خون سے بھرے ہوئے، سر سے خون جاری ہے، ناک سے خون جاری ہے، ہونٹ پھٹے پڑے ہیں، جی یہ اللہ کا محبوب ہے، کوئی عام پرسنالٹی کی بات نہیں کی جا رہی. یعنی جن کے ایک اشارے پہ طائف کے ملیا میٹ ہو جانا جی احد کا پہاڑ سونے کا بن کر ساتھ ساتھ چلتا جدھر محبوب چلتا. لیکن آپ ظرف دیکھیے اور کردار دیکھیے کہ اس کنڈیشن میں جو انگور کا خوشہ لے کر آ رہا ہے. آپ نے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ کہتے جی میرا نام عداس ہے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مٹی کا رہنے والا ہوں. کہا وہاں تو میرے بھائی یونس بھی رہا کرتے تھے. کہ آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ کہا جس کو اللہ اپنا محبوب بنا کر بھیجے اس کو علم غیب بھی عطا فرماتا ہے، میں حضرت یونس کو جانتا ہوں. یعنی دیکھیں اس کنڈیشن میں جو انگور کے ہوشے لے کر آیا، اس نے بھی کہا حضور پھر بڑھائیے ہاتھ، مجھے تو کلمہ پڑھائیے. کوئی اور مسلمان ہوتا ہے یعنی میں مسلمان بننے کے لیے تیار. یہ تھا کردار. آج میں نے ابھی دیکھا گزرتے ہوئے سڑے عام لڑکے کھڑے ہو کر سموسے کھا رہے. رمضان مبارک ہے جی میں نے انہیں کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ بردر؟ کہتا ہے ڈونٹ کال می اے بردر. میں کہا واٹ یو وانٹ ٹو سے؟ کہتا آئی ایم ناٹ اے پور پرسن، آئی ایم اے رچ پرسن. تو غریبوں کے لیے روزے آئے. میں نے کہا بے وقوف، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں امیر غریب کی بات نہیں ہے، یہاں ایمان کی بات ہے. جو ایمان والا وہ روزہ رکھے گا. اور وہ یہودی نے تھپڑ مار دیا اپنے بچے کو. ڈاکٹر صاحب یہودی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا. اس نے کہا بابا میں آئی ایم ناٹ اے مسلم. کیوں مارتے ہو؟ کہا مسلمان تو نہیں ہے اور میں بھی نہیں ہوں، لیکن احترام تو لازم ہے نا. جب اس کے مرنے کا وقت آیا وہی رمضان انسانی شکل میں آ گیا. اس نے کہا کلمہ پڑھ لے فٹافٹ. جب تک تو مسلمان نہیں ہو جاتا میں نے جانا ہی نہیں. انہوں نے کہا تو ہے کون؟ کہا میں وہی رمضان ہوں جس کا تو نے احترام کیا. تو میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کہنے کا حق رکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی وساطت سے، آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر یہودی رمضان کا احترام کرے تو ایک مسلمان کے اوپر تو بدرجہ اولا اس پہ تو فرض ہے، بلکہ تو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. تو اگر ہم احترام کریں تو جنت تو پھر ہمارا انتظار کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو آج ہم ناظرین بات کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت کے اوپر، اور پھر اپنے ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت دعوت و تبلیغ کی جتنی ضرورت ہے، جس طرح سے ہمارے علماء کرام روشنی بھی ڈال رہے ہیں کہ بے شمار مسائل ہیں، ہم اپنا کردار پیش نہیں کر پا رہے، ہم دین کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری پستی کی متعدد وجوہات ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیسے کر کے ٹھیک اور حل ہو سکتی ہیں، یہ آخری بریک کے اندر ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور جس طرح سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام احباب جو ہیں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے مسائل تو بہت ہیں، ہم مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، لیکن مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے مسائل دور ہو سکتے ہیں، کس طرح سے دین ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے، اس کے اوپر ذرا بات ہونی چاہیے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میں
قبلہ حیات صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ایک بڑا بہترین ریس کیا نقطہ جی کہ فرقے واریت نے بہت تباہی پھیلائی ہے اور اس کا اثر میں گزشتہ تقریباً 2019 میں اور رائل میں نے پروگرام کیا اور لائیو ٹرانسمیشن تھی. تو اس میں انہوں نے مجھے آخری جو ہوتا ہے کہ 1 منٹ ہے آپ کے پاس 20 سیکنڈ اس میں کوئی پیغام. تو اس میں ایک پیغام میرا یہ تھا کہ جس دن پاکستان میں مساجد اللہ کی ہو جائیں گی اس دن جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہماری مسجد میں جائیں گے مسجد شیعہ لکھا ہوا جی بریلوی مسجد، حنفی مسجد، اہل دیوبند، مثلا اہل حدیث. اللہ کی مسجد کہاں ہے؟ سب سے بڑا نقص یہاں آیا. میں شیعہ ہوں ٹھیک ہے، علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا آپ یہ ایک فیکٹر سمجھتے ہیں. میں شیعہ ہوں ٹھیک ہے، آپ ہیں مثال اہل حدیث، آپ ایک مسجد میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے عالم کا میں خطبہ سنوں. عوام مجھے برداشت ہی نہیں کرے گی وہاں پہ. یہ عدم برداشت جو ہے وہ معاشرے سے ختم ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو امپورٹنٹ ہے وہ اساتذہ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. ریاست کی سطح کے اوپر بھی نصاب ایسا تشکیل دیا جانا چاہیے جس سے جو ہے وہ حالات بہتری کی طرف جائیں. پھر ماں باپ کا کردار ایک ہے. تو یہ تمام کردار ضرور ہیں جن کو روایت میں بیان کرتا ہوں، شاید میں عوام تک کوئی بات ڈیلیور کر سکوں. اس میں یہ 3 شعبے ایسے تھے کہ جو بہت ہی معتبر محترم تھے. ایک ڈاکٹر، حکیم ڈاکٹر لے لیں، ایک اساتذہ اور ایک عالم دین. یہ تینوں پروفیشنل لوگ ہیں، تینوں پروفیشنل. اساتذہ میں کوئی ہندو آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، مسلمانوں کو کوئی پھر اس کو تعلیم دینی ہے، وہ اس کو علم دینا ہے. ڈاکٹر کا بھی یہی ہے، کسی مذہب کا کسی فرقے کا آئے اس نے علاج کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور عالم دین کا بھی یہی کردار تھا. آج میں حیات صاحب کے پاس جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ اگر میں جا کے سوال کروں گا مارے نہ مجھے. یعنی اس تبلیغ کو ہم نے خوف کا لبادہ پہنا دیا. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اس سے باہر کے نکلنے کی ضرورت ہے. ایک جملہ اور عرض کروں گا پھر میں آپ یہاں پہ جو ہماری شرعی ذمہ داری ہے، جو ہمارا حق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عوام کو ایک انسان سمجھیں. اچھا آپ ہماری جامع مسجد الحسین اچھلا 5:30 بجے کے بعد اہل سنت کے لیے الگ اہتمام میں کرواتا ہوں وہاں پہ ہمیشہ سے. بالکل ٹھیک ہے، آپ اچھا کام کرتے ہیں. اور وہاں پہ وہ روزہ یہی ہمیں جو ہے وہ اسی طرح کا اپنا کردار ایک پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو گفتگو آپ اپنی پہلی بریک کے اندر کرنا چاہ رہے تھے اب اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن سوال ہے امپلیمنٹیشن کا. اب وہ امپلیمنٹیشن کے لیے کون کردار ادا کرے، ذرا روشنی ڈالیے گا. جی یہ بھی بات ہو رہی تھی جی کہ نمازیں لوگ کم پڑھتے ہیں. اب جو پڑھتے ہیں نا جی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. یقین میں نے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے نمازی احباب کو بھی. میرا کاروبار بھی ہے، پہلے میں کپڑے کا کام کرتا تھا تو آج مارکیٹ میں آنا جانا رہا. بڑے بڑے نمازی ہر سال عمرہ کرتے ہیں، آئے روز جب موقع ملتا حج بھی کرتے ہیں، لیکن چھریاں بہت تیز ہیں. وہ نماز جو برائی اور بے حیائی سے نہ روکی آپ کو. دا کوسچن از کیا وہ نماز ہے یا کوئی رسم آپ نبھا رہے ہیں، اٹھ بیٹھے کر رہے ہیں. تو یہ سارا کام کرنا ہے علماء نے. اب داعی اعظم کا کردار تو یہ ہے کہ کفار منع کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ان سے ملنا بھی نہیں، جو مل لے گا وہ ان کا ہو جائے گا. اللہ اکبر. کردار اتنا بڑا تھا. سبحان اللہ. یعنی ایک عورت، اس کے پاس ایک بوجھ ہے، سامان ہے، گٹھڑی ہے، وہ کہیں جانا چاہ رہی ہے، اٹھایا نہیں جا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں، اس کی گٹھڑی اٹھا لیتے ہیں کہ مالی کدھر جانا ہے؟ وہ فلاں جگہ جانا ہے. ساتھ ساتھ چل پڑے. پوچھا کیوں جا رہی ہیں؟ کہا یہ سنا ہے کہ یہاں کوئی شخص آ گیا ہے محمد نام کا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ ہمیں ہمارے مذہب سے دور کر رہا ہے جو بھی ان کا عقیدہ تھا. تو اب وہ ہنستے رہے، باتیں کرتے کرتے چلے گئے. جب اس کے گھر جا کے وہ بوجھ اٹھا کے رکھ دیا تو اس مائی نے نصیحت کی کہ بیٹا اس سے بچ کے، کہ بیٹا تم بہت اچھے ہو، اس سے بچ کے رہنا. تب بتایا کہ وہ میں ہی تو ہوں. یہ کردار تھا کہ وہ ماں اسلام قبول کر لیں. اور اسی بات سے وہ ڈرتے تھے کہ جس کو مل لیا پھر وہ نہیں رہے گا اور وہ اپنے دائرے سے نکل جائے گا، ان کے دائرے میں آ جائے گا. تو آج کے دائی کو
और सबसे बड़े दायित्व उलमा है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। अपने उलमा इकराम को अपने लहजों को नरम रखना होगा और किरदार अदा करना वुसअत होगा। पैदा करनी होगी, बिल्कुल ठीक और है। सबके लिए अपने आप, जिस तरह कमी साहब फरमा रहे थे कि इनकी मस्जिद में दूसरे मसलक के लोग भी आते हैं और बाकायदा नमाज भी होती है और वहां पर उनकी इफ्तारी बिफोर टाइम होती है ना, ज़रा फर्क है 10 मिनट का वो भी। तो हमें एक दूसरे को कबूल करना होगा, कबूल करना होगा। और करके कबूल ये करके इफ्तारी की नमाज मैं पढ़ें। अगली बात बड़ी अहम करने जा रहा हूँ, वो ये है कि अब हमारे ना वफात मुख्तलिफ हैं, सुन्नियों का अलग है, शिया का अलग है, देवबंदियों का अलग है, अहले हदीसों का अलग है, बरेलवियों का अलग है, और सिलेबस भी अलग अलग हैं। और ये सारे सिलेबस, सारी पढ़ाई दीन जानने के लिए नहीं होती, दूसरे को गलत साबित करने के लिए होती। ऐसे ही होगा। आयतें, हदीसें, आप भी मुतम्मम है इदारे के, मुझे नहीं पता कि वहां ऐसा होता कि नहीं होता। अक्सरियती जगहों पर ये होता है कि सिर्फ अपने मसले की और वो बातें सिखाई जाती हैं जो उनको सूट करती हैं। ये रियासत के सतह पर फैसले लेने की जरूरत है। जरूरत बिल्कुल ठीक हो गया। मैं है अलामा कि साहब- सिलेबस एक किया जाए तमाम बिल्कुल मदारस ठीक होगा। आखिर के अंदर सिर्फ मेरे पास चंद एक मिनट है, मुख्तसरन बताइएगा कि हम कैसे करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100% पक्के सच्चे उम्मती बन सकते हैं और उनकी तालीमात के ऊपर अमल पैरा हो सकते हैं। माशाअल्लाह, सबसे पहले तो जी रिज़्क़ हलाल खाना पड़ेगा। आप देखें ये रियासत डॉक्टर साहब माँ का दर्जा रखती है, इस तरह गुरबा और मसाकीन के साथ सलूक किया जा रहा है। एक आटे के थैले को देकर मेरा दिल तो रो रहा है, यकीन करें। अल्लाह, हम गरीब लोग हैं, मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं तो घर जाकर आटा पहुंचाऊँ, ये तो रियासत का काम है। मैं गुजारिश पेश बिल्कुल करना ठीक हो गया कि चाहूँगा। एहतराम इंसानियत को सबसे पहले रखना है, और इन जो जितनी भी बदनज़मियाँ हो रही हैं और लोगों की तज़हीक हो रही है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक हो इक़्तिदार गया। की खातिर इन्होंने इंसानियत ये को घेर ज्यादती है। बिल्कुल ठीक हो गया। और मुख्तसरन जरा रोशनी और डालिएगा। बस अपने आप को बदलें, हाँ। अपने आप को बदलें। अपना माहौल कैसे बदला जा सकता मौला है? कायनात मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि मैंने आज तक कभी कोई ऐसी नमाज ही नहीं पढ़ी जिसमें मैंने अपने रब को देखा ना हो। कभी ऐसी नमाज हमें भी पढ़नी नसीब हो जाए काश। आमीन आमीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें भी ऐसी नमाजें अता करे। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज बात की दावत और तबलीग की अहमियत, ज़रूरत, उसकी फजीलत के ऊपर, और ये भी जानने की कोशिश की कि आज हम कैसे करके मुकम्मल 100% नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें 100% अपने अहकाम अपनी ज़िंदगियों के अंदर लाने की तौफीक दे। इजाज़त दीजिए, आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।